पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला और नून लीग की आज इलेक्शन कमीशन में एक और जीत NA 249 के हवाले से। वहाँ पे वोटों की गिनती दोबारा होगी और इस हवाले से नून लीग जो ट्वीट सामने आई बिलावल भुट्टो की भी, मरियम नवाज साहिबा की, तो क्या 2018 के इलेक्शंस की वाकई पॉसिबल है कि रिकाउंट हो सके, जिस पे अब दावे किए जा रहे हैं कि जी वो तो धांधली का था और ये बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि मज़ीद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हुए हिटमैन का जिक्र करते थे और ज़्यादातर जो हिटमैन का जिक्र होता था वो माशी पॉलिसीज़ के हवाले से होता था, लेकिन लगता ये है कि वज़ीर आज़म की काबीना में ऐसे हिटमैन भी हैं जो अब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, क्या वो एक हिटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं और जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उससे ना सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी उसको उन्होंने दाव पे लगाया और उनका तालीमी साल जो है अपनी हठधर्मी की वजह से उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। इस हवाले से भी प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि ये सारा मसला क्या है। ECC की कल मीटिंग है और उसमें एक समरी आई है कराची इलेक्ट्रिक की तरफ से और उस समरी का जो आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जी हमें अनोखे लाडले की तरह ट्रीट किया जाए, उसकी तफसीलात क्या हैं उस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान जनाब उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब वापस आ चुके हैं डस्का में शानदार मेहनत करने के बाद। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और कुछ ही देर में हमें उम्मीद है कि फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे। NA 249 के हवाले से नाज़रीन आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो मीडिया से बात की, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अपनी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में जमा करवा दिए हैं। 167 फॉर्म 45 जमा कराए हैं जो हमको इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, जिस पे किसी भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। 276 में 166 अगर साइन 67 अगर साइन ना हो तो मेरे ख्याल से एक ये बड़ी बेज़ाब्तगी बनती है। मेरे वोट किसी और कैंडिडेट को दिए हुए और फिर हमने करेक्शन भी कराई है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने हमें 0 वोट दिया है। हमने ये भी बताया कि हमको कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है। जी नाज़रीन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने क्या कहा इस हवाले से, आइए देखते हैं। एक पोलिंग स्टेशन से भी कहीं से शिकायत नहीं आई कि कोई धांधली इलेक्शन में हो रही है। मैंने ये कहा अदालत को कि ये हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन था जिसमें साबका वजीर आजम, साबका गवर्नर और एक जफर मौज उनके कायदीन की नफ्स नफीस मौजूद थे वहाँ पोलिंग स्टेशन पर और रिटर्निंग ऑफिसर के भी। 2:30 बजे रात के इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये एक दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है, ना तो रीजनेबल सी दरखास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फलां पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है। सदा की के इस दरखास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है इसको मुस्तरद किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पे रिजल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना, और इससे जो नई डिमांड आ रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कि 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट भी जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो क्या वो भी रास्ता खुलता है। उस्मान डार साहब, इस पे तो यकीनन मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया काफ़ी अच्छा फैसला है ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इलेक्शंस की। देखिए, मुबारकबाद भी दूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नून लीग अब अदारों के हवाले से जो इनके बयानात भी आते रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अदालतों से फैसले खिलाफ आगे, इलेक्शन कमीशन से फैसले खिलाफ आगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के अदारों में से फैसले इनके हक़ में आ रहे हैं, अदारे आज़ाद हैं। सो इन्हें कम अज़ कम ये ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। कई चीज़ें मैनेज नहीं की जा रही। माजी में देखें जब इनकी हुकूमत में इनके खिलाफ फैसले आते रहे हैं तो कहते हैं जी कोई कहीं और से फैसले करवाए जा रहे हैं। तो कम अज़ कम मैं उम्मीद करता हूँ कि PMLN और मलिक साहब अब ये ज़रूर कहेंगे कि अदारों से फैसले आ रहे हैं, इनके हक़ में आ रहे हैं, अदारे ठीक काम कर रहे हैं। अब आते हैं NA 249 की तरफ। देखिए, मैं अरशद समझता हूँ कि NA 249 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और टेस्ट केस है, इसलिए कि जिन चीज़ों की बुनियाद पर डस्का इलेक्शन में रीपोल करवाया गया, 25 फरवरी को फैसला आ जाता है कि जी डस्का में रीपोल होगा,
اور وہی تقریباً تمام چیزیں NA-249 میں نظر آ رہی ہیں. رزلٹ لیٹ آ رہے ہیں, فارم 45 نہیں مل رہے, پریزائڈنگ آفیسر صبح 4 بجے تک نہیں پہنچ سکے. یہ شہر کا حلقہ تھا, ڈسکا دیہاتی حلقہ, تقریباً 70 کلومیٹر ریڈیس کا حلقہ, جہاں کچی سڑکیں تھی, دھند چلیں اس کو ایک ایشو بنایا گیا, تب دھند بھی تھی, یہاں تو دھند بھی نہیں تھی. اور پھر تقریباً 60,000 کے قریب ووٹ ڈلے ہوں گے, وہاں 2.5 لاکھ ووٹ تھے, کاؤنٹ کرتے بھی ٹائم لگ سکتا ہے. تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کراچی الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر 4 بجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اور پھر جس طرح ٹرن آؤٹ رہا ڈسکا الیکشن میں بھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بنیاد بنائی کہ لوگ باہر نہیں نکل سکے, لوگ ووٹ نہیں ڈال سکے. یہاں آپ دیکھیں تقریباً 20% ٹرن آؤٹ رہا ہے, چاہے رمضان کی وجہ سے رہا ہو, چاہے کرونا کی وجہ سے رہا ہو. یہاں کراچی کے لوگوں کا اس الیکٹورل سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا ہوگا کہ ووٹ کہیں دیتے ہیں, نکلتا کہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرنے جاتا ہے. جو کاؤنٹ کے لیے کہا گیا ہے, میں گزشتہ 2.5 سال سے سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہا ہوں. لیس دین 1%, 1% سے بھی کم ووٹوں سے میں ہارا تھا, جو میرا اور خواجہ آصف کا ڈیفرنس تھا. 1,15,000 میرے ووٹ تھے, 1,16,200 سم تھنگ ان کے ووٹ تھے. اور 2.5 سال سے حلقہ ہے جہاں پہ کال اے فرینڈ آپشن یا میسج اے فرینڈ آپشن استعمال کی گئی تھی. وہ ان کو ملی ایکسیس, تو اس سے دیکھ لیں. پھر تو کس دوست کو انہوں نے میسج کیا تھا یا فون کیا؟ وہ تو آپ نے نیوز بریک کی تھی, میں تو آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ نے بتایا کہ شیخ رشید صاحب نے بتایا جی کہ فلاں فلاں بندے نے جو ہے فون کیا ہے. تو آپ کے شیخ رشید صاحب نے بتایا ہوگا نا, میں نے تو نہیں بتایا. آپ کے پروگرام میں میں نے خود دیکھا یہ نیوز بریک کی گئی کہ خواجہ آصف نے الیکشن کی رات آرمی چیف کو کال کی. یہ تو انہوں نے خود اقرار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر کو فون کرنا. ابھی دیکھیں یہی نون لیگ کا دورہ میں آ رہا ہے پاکستانیوں, الیکشن کی رات کالیں بھی کرتے ہیں, مدد طلب بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں فوج انٹرفیئرنس کرتی ہے. الیکشن کے ڈبے لے جانے کے لیے فوج کو انہوں نے کہا ہے جی کہ فوج کی کسٹڈی میں فوج کا نہیں. وہ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس حوالے سے ایک کیشن بھی دی, اور کیا کہا کہ فوج نہیں, شاید رینجرز کی بات کرنی چاہیے تھی. آئیے دیکھتے ہیں. فوج کا لفظ جو مفتاح صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا, رینجرز کا لفظ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر پولیس فریق بن چکی ہے, اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ ووٹوں میں رد و بدل کریں گے. تو صرف یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اس علاقے کی نگرانی کریں جو ان کا فرض ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ملک احمد خان صاحب, آپ نے عثمان ڈار صاحب کی اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو نہ, اس پہ اعتراض تو نہیں آپ کو, عثمان ڈار صاحب کی باتوں پہ ایگری کر رہے ہوں گے آپ یقیناً سب چیزوں سے. جی سر, آپ کا بہت شکریہ سر. دیکھیں بیسیکلی ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے سردار لطیف خان صاحب کی سنائی, یہاں پہ معاملہ درخواست جو دی گئی الیکشن کمیشن کو وہ ریکاؤنٹ کی ہے, اور وہ ویل سبسٹینشیٹڈ اس لیے ہے, اور اس کے پیچھے فورس کس بات کی ہے کہ جو بھی مفتاح صاحب نے کہا, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آؤٹ آف 260 سم تھنگ پولنگ اسٹیشنز میں سے 167 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائنز نہیں ہیں. تو اس سے بڑی بے ضابطگی, ہم خود الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, اگر میرے الیکشنز کے نتائج پہ فارم 45 کے اوپر میرے پولنگ ایجنٹ کے دستخط نہیں ہوں گے تو میرے لیے وہ بات فیئر نہیں ہوگی, اور میں اسے تسلیم نہیں کروں گا. تو یہ بڑی ویلڈ ریزن ہے فار آرڈر آف اے ریکاؤنٹ. اچھا, یہ ری ٹیبولیشن کا سوال نہیں ہے کہ فارم 45 کے اوپر سے جو نتائج ہیں ان کو کمپائل کر کے آپ اس کو اس کی ٹیبولیشن کر کے بتا دیں کہ کیا نتائج ہیں اور کنسولیڈیٹ ہو جائیں, جو کھوسا صاحب والی بات ہے. یہاں پر جو رہا معاملہ کہ اس کا لو ٹرن آؤٹ تھا, جیسے عثمان نے بھی بات کی, بالکل یہ درست ہے, اس میں سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کووڈ بھی ہو سکتا ہے, رمضان المبارک بھی ہے, اور لوگوں کا اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک بہت بڑا سوئنگ ہے. یعنی اسے جو چند سال قبل جو جنرل الیکشنز میں وہاں پر پی ٹی آئی ووٹ بیک کرتی ہے جو کہ 35-36 ہزار کے قریب ہیں, مسلم لیگ بھی ووٹ کرتی ہے 35-36 ہزار کے قریب کرتی ہے. اب اگر میں ساروں کے بھی اکٹھے کر لوں ووٹس تو وہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے برابر بھی نہیں آ رہے. یعنی جو ریشیو ہے ووٹ کے پول ہونے کی وہ بھی بہت تھوڑی ہے. وہ شاید یہ فرق بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل الیکشن میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے اور ووٹر زیادہ باہر آتا ہے, اور اس مرتبہ کیونکہ یہ ایک بائی الیکشن تھا اور کینڈیڈیٹس اس طرح سے
کنونسنگلی اپنے ووٹر کو باہر نہیں نکال سکے. دس کوڈ بی ون فیکٹر. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. وہاں پر بڑے بیسک ایشوز ہیں بلدیہ کے حلقے میں. باقی کراچی جیسا اس کا بہت فرق ہے, اس سے بالکل بہت ہی پسماندہ ہے. میں نے خود وہ حلقہ دیکھ رکھا ہے. شہباز صاحب کی کیمپین میں ہیڈ اے چانس ٹو بی دیر. وہ اس کا بہت برا حال ہے اور اس کے لیے کوئی اسپیشل اٹینشن یا اسپیشل پیکیج کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے. اور جو ڈسکا اور سیالکوٹ کے حوالے سے ڈار صاحب نے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھا, دیکھیں وہ دھند بھی پکڑی گئی تھی, اندھا دھند بھی پکڑی جائے گی, دونوں کا فرق کوئی نہیں ہے. اور سیالکوٹ پہ کال اے فرینڈ آپشن کا جو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ارشد, میرا تو اس میں بڑا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں جس چیز سے واقف نہیں ہوں اس پر میں کیا کہوں. میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ان ڈیٹیلز کا, اور جو ڈیٹیل میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ نہیں ہو اس پہ بات کرنا تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے, انتخابی عمل ہے, لوگوں کا اس پہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ جناب اتنے ووٹ پڑے ہیں اس کو گن لیا جائے, اور اتنا بڑیا حلقہ ہوتا ہے کہ جناب کہیں پریزائڈنگ افسر گم ہو جاتے ہیں, کہیں فارمز نظر نہیں آتے. یہ کیسے ہوتے ہیں معاملات؟ ملک احمد خان صاحب, دیکھیں یہ بڑی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. یہ ایک اوور ہالنگ کی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کرتی, بالکل غلط بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی پوری کوشش کرتی ہیں, کینڈیڈیٹس بھی اپنے فیور میں سسٹم کے اندر سے موجود جو رستہ ہے جیتنے کے لیے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ درست ہے ساری باتیں, جس سے جیسے ہوتا ہے ویسے کرتا ہے. یہ بات کہ ایک فیئر گیم, ایک لیول پلینگ فیلڈ اور ایک بالکل اوپن اینڈ فری انوائرمنٹ فار الیکشنز, اس میں کہیں نہ کہیں بہت سارے سسٹم کے اندر ان بلٹ ایسے معاملات ہیں جن کو فکس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. میں تو ایڈوکیٹ ہوں ایک بڑے ہی طاقتور الیکشن کمیشن کا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت جو اصلاحات کے لیے آپ کو انویٹیشن دے رہی ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور اب تو شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں, تو وہ حکومت کی مدد کریں گے اصلاحات میں الیکشن کے نظام میں؟ نہیں, دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ڈسٹرسٹ کا فیکٹر ہے. فار ایگزامپل جیسے جو تنقید آ رہی, میں نے فواد صاحب کی بات سنی, بابر اعوان صاحب کی بات سنی, اور اس کے اوپر احسن صاحب کا میں نے ان کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ ان دونوں کے اپنے جو ویوز ایکسچینج ہوئے وہ بھی دیکھے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلا ڈسٹرسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا میکینیکل میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا جس کا کہیں سافٹ ویئر ایسا ہو سکتا ہے جس پہ یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ جس کو کہیں کسی اور پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ایک تو بڑا خطرہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات پہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں. اور سافٹ ویئر تو آپ کو پتہ ہے ملک احمد خان صاحب, ٹیکنالوجی ہے, کسی وقت کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت اپڈیٹ بھی ہو سکتا ہے خود بخود. سر دیکھیں میں کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ورکنگ سے واقف نہیں ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ مناسب بات یہ ہوگی کہ اگر ای وی ایمز کی بات ہونی ہے تو الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پہلے اس کو انگیج ہو کے اس پورے پروسیس کی واقفیت ایک مناسب طریقے سے ہونی چاہیے, نہیں تو یہ ایک شکوک و شبہات رہیں گے. دوسری بات جو سوال ہے ابھی تک, وہ سوال تو یہ رہا ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے جو کہ الیکشن کے پروسیس میں ہوتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اس پورے پروسیس پورے ریفارم ایجنڈے کے اندر اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ساری رات ہیر کا قصہ پڑھنا پڑتا ہے. اس کی تو کوئی بات ہی کہیں پہ موجود نہیں ہے. سیکنڈلی جو اس میں الیکشن ریفارمز کی بات گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے تو یہ غالباً زیادہ مناسب ہوتا کہ پہلے پروپوزلز ڈیمانڈ کی جاتی ہیں, مانگی جاتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پروپوزلز جو ہیں وہ لے کر بالکل, اور اس پہ بریفنگ دی جائے تاکہ اس کے بعد اپنے فیصلے کر سکے. میں عثمان ڈار صاحب سے جان لوں, آج کابینہ میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کوئی بات چیت ہوئی اور کوئی بن چکی ہیں, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنائی ہیں, وہ اپڈیٹ دی گئی آج پرائم منسٹر صاحب کو اس حوالے سے, اور یہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ والا جو سسٹم آپ لا رہے ہیں الیکٹرانک سسٹم وہ کرپٹ نہ ہو یا اپڈیٹ خود بخود نہ ہونا شروع ہو جائے؟ دیکھیں یہ جو ای وی ایمز کی بات کی جا رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی, اس کا ایک چھوٹا سا ٹرائل تو انہوں نے ضرور کیا ہے اس مشین کو لے کے, لیکن الیکشن تو ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ کنڈکٹ کرنا ہے. لیکن دنیا میں آر ٹی ایس سسٹم کا بھی چھوٹا سا ایک ٹرائل ہوا تھا.
لیکن خیر یہ چیز اس سے تھوڑا مختلف ہوگی جو میں دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا کہ اس میں جو کہہ لیں کہ انٹرنیٹ اور دوسری تیسری چیزیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا تو لیکن خیر پھر اب ٹرمپ والی بات کریں گے وہ تو پھر ٹرمپ نے بھی شک و شبہات اٹھا دیے تھے امریکہ کے الیکشن پہ. اس میں تو باقاعدہ طور پہ جتنی ایف بی آئی نے انویسٹیگیشنز کی رشین ہیکرز باقاعدہ طور پہ انٹر ہوئے تھے اور چیزیں جو ان کے سامنے کے جی بی کا کافی رول وہاں پہ سامنے آیا. ماننا پڑا کم از کم الیکشن کے ایویڈنس ایسے موجود تھے جس پہ دونوں پارٹیز یقین رکھ سکتی تھیں. دیکھیں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت نظام کی جو روح ہے وہ آپ کے صاف و شفاف انتخابات ہیں, 1 man 1 vote. یہاں کیا پتہ چلتا ہے جی بندے اگر 1 لاکھ باہر نکلے ہیں ووٹ اندر سے 1.25 لاکھ نکل آئے. جب تک اس ملک میں آپ کا ٹھپا بالٹی میں ڈالنے والا پرچی سسٹم ہوگا شک و شبہات رہیں گے. لوگ پھر ایسے ہی کہیں گے جی کہ اس پولنگ سٹیشن پہ زیادہ ووٹ ڈل گئے وہاں. ای وی ایم میں کیسے انشور کریں گے یا تو پھر پرچیاں ہوتی ہیں؟ میں دیکھا ہے کہ آپ اپنا ایک تھم امپریشن کے ساتھ ووٹ دیں, چاہے بیٹ کو دینا ہے شیر کو دینا ہے. دوسرا اس میں پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کی وہی سلپ باہر آ کے آپ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. سو دونوں طرف انشور کیا جا سکتا ہے الیکٹرانک مشین کے ساتھ بھی اور وہی پرچی نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے نا. دیکھیں یہ کسی ایک پارٹی کا یہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے نا. آپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو سوال ہوا تھا کوئی ڈھیل کا سوال تو انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. پی ڈی ایم بنی وہ چلے گئے جیل میں, پی ڈی ایم ٹوٹی وہ جیل سے باہر آ گئے, تو کیا کیونکہ انہوں نے بھی کوئی لفظشائی نہیں کی کراچی الیکشن کی ڈیل تو نہیں ہو؟ نہ شہباز صاحب نے پی ڈی ایم بنائی ہے نہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. پی ڈی ایم قائم ہے, ایک تحریک ہے, ایک بیانیہ ہے اور وہ وہی ہے جو الیکشن بھی حل کرے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. جی عثمان ڈار صاحب, شہباز شریف صاحب مدد کے لیے تیار ہیں آپ کی انتخابی اصلاحات کے لیے؟ دیکھیں میں یہی حیران ہوں, ان دونوں جماعتوں نے موجودہ سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کیا. ڈسکے پہ یہ دونوں کٹھے تھے کہ جی دھاندلی ہو گئی, پریزائڈنگ آفیسرز کا ایشو بن گیا, حالانکہ وہ لیٹ آئے تھے جیسے کراچی میں لیٹ آئے ہیں. کراچی میں بھی نون لیگ عدم اعتماد کر رہی ہے, وہاں جا کے بھی کہ ہم جیتے تھے. آج پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک طرف ہے کراچی الیکشن میں, ڈسکے میں ایک طرف تھا, یہ دونوں جماعتیں ایک طرف تھی, جی دھاندلی ہو گئی ہے وہاں. تو یہ کیسے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے سوچنا ہے. 2023 کا الیکشن اگر ہم نے صاف اور شفاف بنانا ہے, آئیں بیٹھیں کسی ایک میکنزم پہ جائیں. یہ آپ کے ہمسایہ ملک بھارت میں الیکشن ہوتا ہے, کیا اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, دیکھیں وہاں کیا وہاں کوئی اس طرح شور شرابہ ہوتا ہے. ایک آج الیکشن بائی الیکشن کرایا جا رہا ہے اور پہلا الیکشن میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں جس میں 6 کے 6 امیدوار کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. 6 نمبر والا بھی 249 میں کہہ رہا میں جیتا ہوا ہوں, پہلے نمبر والا نہیں جیتا ہوا, 5ویں والا بھی, 4تھے نمبر والا بھی. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی غیر سنجیدگی ہے کہ اگر یہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف نہیں آئیں گے. دوسرا جو ہم پرپوز کر رہے ہیں, ہم فائنینشیل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. جب تک آپ اس کے وسائل نہیں بڑھائیں گے, ہم اختیارات کی تو بات کر رہے ہیں کہ آج ری پول بھی ہو رہے ہیں, ری کاؤنٹ بھی ہو رہے ہیں, جی بڑا امپاور ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن جب تک وہ صوبائی حکومتوں کے ٹیچرز لے کر پریزائڈنگ آفیسرز لگاتے رہیں گے, صوبائی حکومتوں کی بیساکھیوں پہ یہ الیکشن کمیشن رہے گا, پھر اسی طرح انگلیاں اٹھتی رہیں گی. پھر یہ سعید غنی جیسے ہمارے جو ایجوکیشن کے وزیر ہیں وہ آ کے اپنی کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے, جی میں نے ٹیچرز کو ایڈریس نہیں کیا, میں نے پریزائڈنگ آفیسر کو ایڈریس نہیں کیا. یہ الزامات پنجاب حکومت پہ لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب کیونکہ ایجوکیشن منسٹر کا عثمان ڈار صاحب نے کیا ہے تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب, کیا یہ بھی اسی طرح کے ہٹ مین ہے جس طرح کے معاشی ہٹ مین کا ذکر ہوتا ہے, اور جو فیصلے یہ آج کر رہے ہیں جو پاکستان کے تعلیمی نظام کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جتنا بڑا الزام انہوں نے پاکستان کے تعلیمی نظام پہ لگایا, کیا وہی حال کرنا چاہتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, پاکستان کے تعلیمی نظام کا جو ایویشن منسٹر نے کیا تھا, پی آئی اے کا پٹھا بٹھایا تھا؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ انوکھا لاڈلا کراچی الیکٹرک کی ای سی سی میں جو سمری کل آ رہی ہے, کس طرح کی ایگزمپشن مانگ رہے ہیں, سبسڈیز, پیمنٹس, کانٹریکٹس, وہ کہانی کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں اکثر ذکر کرتے تھے کہ ہٹ مین ہوتے ہیں اور ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں, اور مختلف حکومتوں کے سسٹم تباہ کرنے میں بھی انہی ہٹ مین کا کردار ہوتا ہے. تو اب ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کابینہ میں تعلیم کے میدان میں وزارت تعلیم میں شفقت محمود صاحب ایک ہٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے فیصلے کیے اپنی فلپ فلاپ پالیسیز کی وجہ سے,
اور اس میں کیا بچوں کا 1 سال ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور ساتھ ساتھ کیا وہ بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پہ لگا رہے ایک ایسے وقت میں جب انتہائی ڈیڈلی تھرڈ ویو کرونا وائرس کی ہے پورے ملک میں، کہیں پارشل لاک ڈاؤن ہے، SOPs آ رہی ہیں، پورا ملک بند کیا جا رہا ہے، لیکن بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی تک شفقت محمود صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ایگو کی وجہ سے بزید، اور یہ وہ ایگو ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر بابو ہوں اور وہ بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے بابو ہوں جہاں سے شفقت محمود صاحب نے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ اپنا کیریئر شروع کیا تھا، تو وہ جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے نکلتی نہیں ہیں اور وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک اور ڈکٹیٹر کی حکومت میں جناب وزیر بھی بنے، اس کے بعد جن کو سیاسی طور پہ لوٹا کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور دیکھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے تو چلو لائلٹی شفٹ کر کے یہاں آ گئے، اپنی لائلٹیز پیپلز پارٹی کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ شاید اگلی کوئی مخلوط حکومت بننی ہے تو پورا یہ جو یوتھ کا ایک ووٹ بینک ہے اسے اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے۔ لیکن جو سب سے بڑا کارنامہ شفقت محمود صاحب نے انجام دیا وہ ایویشن منسٹر غلام سرور کی طرح پاکستان کے تمام تعلیمی نظام پہ بغیر کوئی ثبوت انتہائی بڑا الزام لگایا، اور الزام کیا لگایا کہ ہمارا تمام تعلیمی نظام کیا کرپٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیمبرج کے اور باقی ایگزامز کو ہم نے ختم کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے ٹیچر اسیس گریڈز لے لیں، یہ ان کو کہا کیمبرج والوں کو، اور جو 9, 10, 11, 12 تھے ان کو جو 1 سال پہلے امتحان ہوا تھا اس بنیاد پہ پاس کر دیا۔ اس کے بعد اتنا تماشا ہوا، اس کے اندر فیک گریڈز آئے، انفلیٹڈ گریڈز آئے، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو اچھے بچے تھے جو کہ پڑھنے والے بچے تھے اور ایسے اسکولوں میں جا رہے تھے جہاں کے فیک گریڈز نہیں تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور جو سی گریڈ اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی اے مل گیا، تو بہت گھپلے ہوئے۔ جب گھپلے ہوئے تو ایجوکیشن منسٹرز نے متفقہ طور پہ سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس سال ہم کوئی گریڈ امتحان کے بغیر نہیں دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پچھلے سال جو بھی بچے پاکستانی تعلیمی نظام میں پاس ہوئے ان کے جعلی گریڈز تھے، فیک گریڈز تھے، انفلیٹڈ گریڈز تھے، اور اس کا کوئی ثبوت وزیر تعلیم نے ابھی تک پیش نہیں کیا، یعنی کہ پورے پاکستان کے تعلیمی نظام پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بٹھا دیا ہے۔ وہ ثبوت کدھر ہیں کہ یہ والے انفلیٹڈ گریڈز ہیں یا جعلی گریڈز لگائے گئے ہیں کتنے لوگوں پہ، اور سب سے بڑی بات اس پہ کارروائی کیا کی گئی، کتنے ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ یہ فیک گریڈز تھے یا انفلیٹڈ گریڈز۔ بقول پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم پاکستان کے تعلیمی نظام پہ جو سوال اٹھایا، اور کیا دنیا میں باقی جگہ بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے یا کہ انوکھا کیس یہ شفقت محمود صاحب بطور وزیر تعلیم سامنے لا رہے ہیں؟ نہ صرف یہ، پاکستان کے جو سکولز ہیں اور سم آف دا بیسٹ سکولز جن کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے، انٹرنیشنل رینکنگز ہیں ان کو کہا کہ وہ سکولز بھی کرپٹ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو یہاں پہ کرپشن ہوئی پچھلے سال، اس کے بعد سارے ایجوکیشن منسٹر نے ابھی جو ہم نے میٹنگ کی، اگر کوئی آراء مختلف بھی تھی لیکن ایک بات پہ مکمل اتفاق، میرا فیصلہ نہیں ہے، سارے پاکستان کے ایجوکیشن منسٹرز اور ہیلتھ منسٹر کا۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں، مجھے کیا فائدہ ہے ایگزام لینے کا؟ مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ بلکہ مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے یہ بچے ہیں، اور یہ تھوڑے سے بچے ہیں، کوئی 20-25 ہزار ہیں جو کہ A2 میں ہیں، کوئی 80-85 ہزار ہیں جو کہ سارے کیمبرج سسٹم میں ہیں، اور جو جس طریقے سے یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہم سارے فیصلے کرتے ہیں بچوں کی تعلیم اور صحت دونوں چیزوں کا مد نظر رکھ کے۔ جی ناظرین، اور سکولوں میں بھی کرپشن ہوئی۔ عثمان ڈار صاحب، حکومت نے کتنے کیسز آئیڈینٹیفائی کی دی، یہ سکولوں میں کرپشن ہوئی، اتنے کیسز انفلیٹڈ گریڈز کے، اتنے فیک گریڈز کے، اور یہ پچھلے سال کی بات کریں کدھر ہیں وہ کیسز؟ دیکھیں، ایک تو یہ سارا ڈیٹا آپ کو یا جو بھی بات شفقت محمود صاحب نے کیا ان کی ایجوکیشن منسٹری سے مل جائے گا، لیکن میں نے لاسٹ ٹائم بھی ارشد آپ کو ایک بات پبلک کو کرنا چاہیے تھا، یا پورے پاکستان کے تعلیمی نظام کو ود ون برش آف برش آپ نے کرپٹ کہہ دیا؟ دیکھیں، ایک تو مجھے اندازہ ہے باہوبی کہ یہ سبجیکٹ آپ کے دل کے کافی قریب ہے، لیکن پاکستان کے بچوں کا مستقبل ہے، 50 لاکھ بچوں کا مستقبل ہے پاکستان کے۔ میں بھی نوجوانوں کو ہی دیکھ رہا ہوں، آپ یوتھ والے ہیں، آپ کو بھی اپروچ کیا ہوگا بچوں نے؟ ہاں، میرے ساتھ کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی بھیجتے ہیں، مجھے بھی ان سے ہمدردی ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں شفقت محمود صاحب کو بھی ان سے ہمدردی ہیں۔ تو کل کو جن بچوں کو کرپشن کہہ کے پاس میں ان کو آپ لون دیں گے، ان کو ڈگریاں ملنی چاہیے۔ دیکھیں سارے ایسے نہیں ہیں۔ کون سے بچے ہیں؟ آپ نے سب کو کہہ دیا۔ دیکھیں ارشد، مجھے بتائیں، آپ کی صحافت پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، لفافہ کلچر کا ذکر کیا جاتا ہے، ارشد شریف لیکن کوئی کہتا ہے کہ ارشد شریف پیسے لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو معاشرے میں ہے، یہ چیزیں معاشرے میں ہیں۔ میں یہ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں پہلے یہ فیصلہ کوئی شفقت محمود صاحب نہیں کر رہا، آپ نے مجھے لازمی 1 منٹ دینا ہے
یہ صوبائی وزیر سارے یعنی مل کے فیصلہ کرتے ہیں. این سی او سی کے فورم پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ شفقت محمود صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن وہ سب کی رائے کلیکٹ کرتے ہیں صوبوں سے. بتاتا کون ہے؟ اپنی اونرشپ نہیں لے رہے. میں ملک احمد خان صاحب، آپ نے شفقت محمود صاحب کی گفتگو سنی کہ پاکستان کے جو سکولز ہیں ان میں کرپشن ہوئی، انفلیٹڈ گریڈ سے، فیک گریڈ سے بچوں کے یہ کیسز سامنے آنے چاہیے. اور اس سے کیا انٹرنیشنلی ہم پورے اپنے تعلیمی نظام کو اب کنٹروورشل بنا رہے ہیں کہ جی جو انٹرنیشنل اسکالرشپس ہمارے بچوں کو ملنی ہے، جو آگے ان کو نوکریاں ملنی ہیں، وہ پاس نہ ہو. اور دنیا میں ایسی کوئی مثالیں سامنے آئیں اور یہ کیسز سامنے کیوں نہیں لاتے یا کہ ہٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں صاحب، میں ایک تو سیریسلی مجھے اس بات پر بڑا شدید تکلیف پہنچی ہے کہ جب شفقت صاحب کو ان کی ایک یہ پوزیشن لینا کہ جو کہ گریڈ اسیسمنٹس کا سسٹم تھا اس کے اندر ایک بڑی کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، یا تو پہلا تو سوال انہوں نے ان تمام انسٹیٹیوشنز پہ جو کیمبرج کے نظام کے ساتھ منسلک ہیں، اور پھر دوسرا انہوں نے ان ٹیچرز پہ جو کہ گریڈز کو اسیس کر رہے تھے. اور تیسری بڑی زیادتی یہ ہے کہ جب اس طرح کی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ اسکول اے بی سی ایکس وائی زیڈ یا کسی ادارے کے اندر اس طرح کی ایک میل پریکٹس ہوئی ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک جزا سزا کا نظام موجود ہے. اور اگر وہ نہیں تھا تو حکومت کو وہ جزا سزا کا نظام قائم کرنا چاہیے تھا. اور جن لوگوں کو انہوں نے اس چیز کا مرتکب پایا تھا ان کو وہ اس نظام کے تحت سزا کا حقدار گردانتے، ان کو سزائیں دی جاتی. اور جن بچوں کی ان کے پاس یہ ایویڈنس آ گئی تھی کہ ان کو انفلیٹڈ اسیسمنٹس دی گئی ہیں، ان کے اوپر وہ اپنی کوئی ایک اسکروٹنی کمیٹی کے طور پہ یا ایک اوورسائٹ کی کمیٹی کے طور پہ کیمبرج کے سسٹم کو لکھ کر اس رانگ ڈن کو کریکٹ کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو بحال رکھتے. لیکن یہاں پر کوئی ایک ایسی پریکٹس نہیں کی گئی اور صرف ایک ہیر سے جیسی بات لگتی ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل، ایک ازمپٹیو بات لگتی ہے. یعنی کہ جب اپنے فلپ فلاپ ڈیسیجنز پہ تنقید ہوئی تو بچوں، اسکولوں اور اساتذہ جن کو کہتے ہیں ان کی عزت کرو، ان سب کو کہہ دیا کہ یہ سب کرپٹ ہے. اور دوسری بڑی جو بات مجھے اس میں تکلیف دہ لگی وہ یہ لگی کہ 20-25 ہزار جو A2 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نمبر کاؤنٹ کر کے بات کرنی، اور 80-85 ہزار، تو یعنی 1 لاکھ بچہ وہ جو ہے وہ سسٹم کے اندر، وہ 1 لاکھ بچہ، کین وی جسٹ سے دیٹ کہ 1 لاکھ بچہ، 1 لاکھ بچہ مینس 1 لاکھ وہ بچہ، 50 لاکھ دوسرے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سارے، ان سب کا مستقبل ہے. ایگزیکٹلی سسٹم فیملیز لنکڈ ہیں سب کے ساتھ. تیسری بات اس میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم ان کا 1 سال مجھے ایک بات کہہ رہے نا تو وہ نہیں ہونے آتے ہیں آپ کی باری پہ آتے ہیں آپ کے پاس. عثمان ایک سیکنڈ. تیسری بات جو اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں اس دن اسمبلی میں تھا اور میں نے اپنی پنجاب اسمبلی کے لاء منسٹر سے، راجہ بشارت صاحب سے، میں نے خود یہ کہا کہ آپ انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کی بات، یہ لاء لے کر آ رہے ہیں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی صورتحال میں جہاں پر کہیں لوگوں کا اجتماع بنے گا یا لوگوں کی ایک صورت بنے گی، اس میں چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، ریلیجس ایکٹیویٹی ہوگی، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہوگی. اب کووڈ کی جو صورتحال ہے اس نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں. کبھی اس کی بڑی سرج آئی ہے، کبھی پبلک سیفٹی کو پولیٹیکل پارٹیز نے، گورنمنٹ نے ریلیجس ریزنز پہ، کسی اور سوشل ریزن پہ، سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا. لیکن جہاں پر ایک لازمی طور پہ ڈسپلن نظر آنا چاہیے تھا جو کہ اسکول کے بچوں کے مطابق تھا، اس میں تو ایک خاص طور پہ پورا کنٹرول پرووائڈ کیا جا سکتا تھا. تو ان حالات میں جب ایزیلی اس کو اسیسمنٹ آف گریڈز پر لے جایا جا سکتا تھا یا پہلے سے ایک ڈیسیجن دیا جا سکتا تھا کہ اس کو اتنے وقت کے لیے ہم پینڈ کر رہے ہیں، اس پہ ان کو ایکسپوز کرنا، تو یہ تو بیسکلی میرا خیال ہے کہ جو لاء آف دا لینڈ یہ ہے وہ آج یہ کہتے ہیں کہ انفیکشس ڈیزیز اسپریڈ ایکٹ کے تحت انہیں کوئی 2 سزائیں انہوں نے مقرر کر رکھی ہیں. کتنے سال کی سزائیں ہوں گی کسی، چاہے بے شک بھلے سے وہ کسی حکومتی ادارے کی طرف سے غلط طور پہ اس کو کیا جا رہا ہوگا تو اس کو بھی سزا ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری الارمنگ. ایک تو یہ پوری بحث جو آپ نے بھی بات کی اس میں جو حکومت کا طریقہ کار تھا، اور پھر جن ایجوکیشن منسٹرز کی بات کی جا رہی ہے کہ پروونشل ایجوکیشن منسٹرز نے اس میں اپنی یہ رائے دی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن نے یہ صورت اختیار. کون سی وہ ایکسرسائز تھی جو انہوں نے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ان امتحانات کو منعقد کرانے کے لیے، جہاں پر یہ A-O لیولز کے ایگزامز ہوتے ہیں،
ان اداروں کے ساتھ ان کی کون سی میٹنگز کوئی پبلک ہوئی, کوئی انہوں نے بحث کو پبلک ایٹ لارج کے سامنے رکھا, کوئی پیرنٹس کے کوئی گروپس کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن ہوئی, کسی ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ان کی اگر کوئی انٹریکشن ہوئی, اس کو میڈیا پہ لا کر لوگوں کی اویئرنیس کی کوئی بات, اس کی کوئی پروز اینڈ کونس کو کہیں دیکھا گیا؟ سچ اے سیریس میٹر. اسی طرح سے یکساں نظام تعلیم کی بات کی جا رہی ہے. بالکل, اس پہ بھی آتے ہیں. مجھے ایک وقفے پہ بھی جانا ہے. آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جمہوریت میں سٹیک ہولڈرز کی ان پٹ بھی لی جاتی ہے, اور وہ ان پٹ کدھر ہے جو تمام اس میں سٹیک ہولڈرز نہیں. لیکن یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ایک ایگو کا مسئلہ ہے تو ہمارا دماغ سب سے بڑا ہے, باقی سب کرپٹ ہیں, اساتذہ کرپٹ ہیں, اسکول کرپٹ ہیں, بچے کرپٹ ہیں. 2020 میں جو پاس ہوئے ان میں سے کل کسی نے عمران خان بننا ہے, کل کسی نے جنرل باجوہ بننا ہے, کسی نے عبدالستار ایدھی بھی بننا ہوگا, لیکن وہ سب 2020 والے بچوں کو ہمارے تعلیم کے وزیر نے کہہ دیا کہ وہ کرپٹ ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں انوکھے لاڈلے کے ای کی. ویلکم بیک ناظرین. ای سی سی آف دا کیبنٹ کو کل ایک سمری جاری ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے, اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے غالباً شوکت ترین صاحب سے جو ایڈوائزر ہیں فائننس کے, ان کے سی او کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس ہفتے یہ سمری آ گئی ہے. باقاعدہ طور پہ پاور ڈویژن نے موو کی ہے, اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی 1300 سے 1400 میگا واٹ 100 میگا واٹ ایڈیشنل بڑھا دیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 350-400 میگا واٹ این ڈی سی سے 30 مئی 2021 تک وداؤٹ ایگریمنٹ اس کو فردر کنٹینیو کیا جائے. کہانی یہی نہیں ختم ہوتی, اس پہ مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب باقی ڈسکوز کو چھوڑیں, ہمیں انوکھے لاڈلے کی طرح ٹریٹ کریں, اور جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ ہے اس کے اتھارٹی ہے اس کے تحت ہمیں جو سبسڈیز ہیں وہ الگ دی جائیں. اور پاور ڈویژن پہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی اس کو سپورٹ کریں, لیکن پاور ڈویژن ابھی تک اس پہ شاید ایگری نہیں کر رہی. تو کل یہ معاملہ آ رہا ہے کہ ای کو آپ انوکھا لاڈلے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں کوئی بھی انوکھا لاڈلا نہیں ہے. آپ تو اداروں کی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی وزیر نہ کوئی مشیر, مزدوروں کی طرح ہی کام کریں گے تو وے فارورڈ ہے. ملک صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی اس بات پہ. کیوں؟ ملک صاحب نے تو ہنسنا ہی ہے. ملک صاحب تو ہنستے ہیں, جو یہ حال کریں گے اس ملک کا اور عوام جس مشکل سے گزر رہے ہیں, انہوں نے مسکرانا ہی ہے. اور دیکھیں یہ ای سی سی میں بھی آئے گا, اس پہ بحث ہوگی, پھر کیبنٹ میں جائے گا. اب سمری آئی ہے, اس کو دیکھیں گے جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں, لیکن سندھ کے اندھیرے بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دور کرنے ہیں, کراچی کے اندھیرے دور کرنے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا ہے. 3800 میگا واٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈیشنل سندھ کو دینے جا رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ایسی چیزیں میں نہیں سمجھ رہا, منسٹری نے سمجھا ہوا ہے, منسٹری نے لکھا ہوا ہے بڑا کہ جی چیزیں ای سی سی میں سچ ایڈجسٹمنٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی پاور ڈویژن, اور دیگر بھی چیزیں کہے ای سی سی کو کہے کہ جی آپ دیکھ لیں نان ایڈجسٹمنٹ آف سبسڈیز اگینسٹ ٹرانسفر پرائس, سارے پوائنٹس انہیں فلیگ کر دیے. میں جو پاور منسٹر ہیں حماد اظہر کو جانتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ وہ منسٹری کو دیکھ بھی رہے ہیں, انڈسٹری کو دیکھ رہے تھے پہلے. تو وہ اس طرح کی جو اگر آپ کے کوئی شک و شبہات ہیں, خاقان عباس صاحب کہتے ہیں 200% آپ بجلی مہنگی کر چکے ہیں 2 سال میں. نہیں تو بجلی کے مہنگے منصوبے تو خود یہ لگانے والے ہیں. کوئی ایک پاور پلانٹ بتائیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے لگایا اور مہنگا لگایا ہو. سارا کچھ مہنگا لگا کے تو نکل گیا, لیکن ایک دیکھیں آپ کی مسکراہٹ میں ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نے ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ کی ہے شفقت محمود صاحب پہ. کیا میں نے غلط کہا کہ وہ ڈی ایم جی افسر نہیں تھا ضیاء الحق کے دور میں؟ نہیں, ڈی ایم جی افسر نہیں, بابو نہیں تھے مشرف ضیاء کے دور میں, مشرف کے دور میں انفارمیشن منسٹر نہیں تھے, میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انفارمیشن مشرف کے دور میں وزیر نہیں تھے, ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ وزیر نہیں تھے. کسی پارٹی میں ہونا ایک الگ بحث ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہیں رہے ہیں, اور ان کو سیاسی لوٹے نہیں کہتے جو اپنی وابستگیاں تبدیل کرتے ہیں. کامیاب جوان میں لاکھوں نوجوانوں کو سکلز چارج شیٹ کیا ہی حقائق ہے کہ چارج شیٹ ہے. ایک ایشو کو لے کے ہم ان کے ذات پہ آگے ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی کرپشن ان کی منسٹری میں, آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے بچوں کا مستقبل داؤ پہ آپ نے لگا دیا, 50 لاکھ بچوں کا مستقبل. دیکھیں ان بچوں کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ جو ایگزام ہے پوسٹ پون کر دیں. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں اسیسمنٹ گریڈ سے کیا جائے, ہمارا سال ضائع ہو جائے گا. اس کا انہوں نے پروویژنل ایڈمیشن کے ساتھ ایک ساری دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں اسیسمنٹ گریڈ, ساری دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں وہ بچے, ساری دنیا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پوری دنیا میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتا. تو آپ یہی ایگزامپل اپنی نااہلی بچوں کے سر کیوں ڈال رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی ملک احمد خان صاحب ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کی ڈیمانڈ تھی وہ شفقت محمود صاحب ایڈریس کر چکے ہیں. جی ملک احمد خان صاحب, میں نے آپ سے جب پچھلا آپ کا سیگمنٹ تھا تو اس میں اسی بات پر میں آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ شاید غالباً کوئی ایک مس کنسیوڈ ایک آئیڈیا ہے حکومت میں, کہیں ٹاپ لیول پہ کنفیوژن ہے. اب جب یہ یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ
دنیا کے اس پورے نظام سے ڈائیورس ہونا چاہتے ہیں. یہ آن پرپز ہے. دیکھیں نا ہٹ مین والا کردار ادا ہو رہا ہے کہ معیشت تباہ کر دو, تعلیمی نظام تباہ کر دو, پی آئی اے کو تباہ کر دو. یہ ایگزیکٹلی اس میں اس کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا. پرائم منسٹر لیول پہ شفقت صاحب کو میں نے خود سنا ہے, وہ بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں. تو یکساں نظام تعلیم کا مطلب یہ اب سارے پاکستان میں کیمبرج کا نظام تو یہ نہیں دے سکتے. تو جو سینٹرز آف ایکسلنس ہیں یا دنیا میں جہاں پہ کمپٹیشن آپ کے ملک سے لوگ نکل کر باقی دنیا کے اندر یہ جاتے ہیں, تو آپ اپنے نظام کے ساتھ اس کے اثرات آپ کو 10 سال بعد پتہ لگیں گے. یہ مسکنسیوڈ ہے, کیونکہ پالیسی لیول پہ ہو نہیں رہا تھا, تو ان تمام بچوں کو, اساتذہ اور اسکولوں کو کرپٹ کہہ کے اس پالیسی نظام کا انہوں نے آغاز کیا ہے. ملک احمد خان صاحب, عثمان ڈار صاحب, دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug et une reise nach Disney World zu sparen